वासिल के हर अंदाज से बेचैनी बुरी तरह झलक रही थी। वो बार बार फोन की जानिब देखता, एक एक लम्हा उस पर भारी हो रहा था। वो दुश्मन निजाह नजरों के सामने हो और उसके बेचैन दिल को करार आ जाता। मौसम की शिद्दत में कमी तो आ गई थी, लेकिन उसके जज्बात का तूफान इतनी खामोशी से नहीं टलने वाला था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और पिछले 2 घंटों से जारी मौसलाधार बारिश ने पूरे माहौल पर एक सहर तारी कर दिया था। फिजा में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और बारिश की शोर का एक अजीब सा फसल था। इसी जादुई माहौल के साए में अरीहा ने चादर को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा और दबी पांव अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था। उसे बासिल से मिलने जाना था, जिसने फोन पर इंतहाई इसरार करके उसे बुलाया था कि कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाहर निकलने से पहले उसने एक चोर नज़र अब्बाजान और अम्माजान के कमरे पर डाली, जहां मुकम्मल खामोशी थी और दरवाज़ा बंद था। सर्द और तूफानी मौसम की वजह से घर के तमाम मुलाजमीन भी कब के अपने अपने क्वार्टर्स में जाकर दुबक चुके थे। जैसे ही वो घर के ऊपरी दरवाजे पर बाहर आई, बारिश की शिद्दत में मामूली सी कमी आ चुकी थी, मगर हवा अब भी तेज थी। इसी लम्हे उसके हाथ में मौजूद फोन बज उठा। अलिया ने स्क्रीन देखे बगैर कॉल उठाई, क्योंकि वो जानती थी कि दूसरी तरफ कौन उसका मुंतजिर होगा। बासिल, आखिर तुम्हें रत्ती बराबर भी सब्र क्यों नहीं है? उसने धीमी मगर गुस्से से भरी सरगोशी में कहा। एक बार जब कह दिया है कि मैं आ रही हूँ तो बस आ रही हूँ, आखिर घर से निकलने में वक्त लगता है। दूसरी जानिब वो बुरी तरह बेचैन हुआ। तुमने 10 मिनट का कहा था रिहा, और यहाँ मुझ पर एक पल भारी गुजर रहा है। मेरी जान, प्लीज, सब्र नहीं हो रहा। वासिल के लहजे की बेकरारी और इस तरह फोन के स्पीकर से भी साफ महसूस हो रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है और अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर बेचैन हूँ। वासिल की इस बेचैनी पर अरिहा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। बस 5 मिनट और। तुम जानते हो ना मेरे लिए इस वक्त बाहर निकलना किस कदर मुश्किल है, और अगर तैमूर की नज़र मुझ पर पड़ गई ना तो वो जान निकाल देगा मेरी, और एक लम्हे में मेरी जिंदगी का फैसला हो जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहकर उसने फोन काटा और चादर का पिलो हसीन चेहरे पर फैलाते हुए तेजी और एहतियात से कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगी। वासिल ने उसे जहां बुलवाया था वो जगह महज चंद मिनटों के फासले पर थी। वो चंद साल से वीरान पड़ी थी। बासिल और अरिहा अक्सर इसी जगह मिलते थे, लेकिन अरिहा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके निकलने की ठीक इसी लम्हे तेवर तैमूर खान की बास जैसी निगाहें उसका पीछा कर रही थी। वो अभी अभी शहर से वापस लौटा था और अपनी गाड़ी में मौजूद था कि उसकी नज़र चादर में लिपटी इस परछाई पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया था। वो कई दिनों से अलिया की बदली हुई आदत और उसके बदलते तेवरों को नोट कर रहा था, और आज कुदरत ने उसे वो मौका दे दिया था जिसका वो मुंतजर था। वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। वो अपने चेहरे को रुमाल से ढकता दबे पाँव इसके पीछे पीछे हो लिया। वो बहुत मोहतात होकर चल रहा था कि अरीहा को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे है। जल्दी और सनसनी की इस आलम में वो अपना मोबाइल फ़ोन गाड़ी की सीट पर ही भूल गया, जिसका उसे एहसास तक न हुआ। वो जैसे ही इस अधूरी बनी इमारत में कदम रखती आगे बढ़ी तो तैमूर खान का खून खौल उठा। तो ये खेल चल रहा है यहाँ, अरीहा खान। उसने दांत पीसते हुए सोचा। मेरा शक दुरुस्त था। अरीहा इतने ख़राब मौसम में यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही है। बिल्डिंग के अंदर गहरा अंधेरा और हब्स था। सिर्फ छत से टपकते पानी की आवाज़ गूंज रही थी। अरीहा ने अंदर आते ही बासिल को ढूंढने के लिए नजरें घुमाई, मगर अगले ही पर एक कवि हाथ ने उसका बाजू दबोचा और उसे दीवार की ओर में खींच लिया। वो खौफ से चीखने ही वाली थी कि तैमूर खान चौड़े सीने से जा टकराई, और अगले ही पल वो उसके नाजुक लबों पर उंगली रख चुका था। उसकी मानूस खुशबू पाकर अरीहा ने जल्दी से खुद को अलग किया और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है बासिल, दूर रहा करो मुझसे बस। और मुझे इतनी इमरजेंसी में इस खराब मौसम में यहाँ बुलाने की क्या तुक थी भला? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना मुश्किल से आई हूँ? अगर किसी ने देख लिया होता तो? अरिया को अंधेरा होने की वजह से गलत फहमी हुई थी कि वो बासिल के सामने खड़ी बोल रही है। तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। कम से कम मोहतरमा की अकड़ तो कायम थी। इस दुश्मन जहाँ का हसीन चेहरा अपने नजरों के सामने देखते वो जैसे लम्हा भलम्हा पिघल रहा था। वो उसके करीब झुका और धीमी आवाज में बोला, बस ना मेरी जान, मेरी क्यूटी, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखा नहीं था, दिल माना ही नहीं। क्या अपने दिल की सुनना गुनाह है? वो अपनी जगह उछल कर रह गई। ये आवाज़, ये अंदाज तो वो लाखों में पहचान सकती थी। ठीक इसी वक्त एक सतून के पीछे
کھڑا باصل خان ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں تیمور خان کا گلا گھونٹ دے. تم تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے کی؟ وہ تیمور خان پر چلائی، جبکہ باصل اپنے فرینک کی ناکامی پر بے شتاب کھا کر رہ گیا. میری جرت کی بات مت کرو، تم جانتی ہو کہ شیر کا جگرا ہے میرا. جو کہتا ہوں وہ ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں. جواب اب تم دو. یہ وجہ ہے کہ اریحا، جو تمہیں میری محبت، میرے جذبات کی شدت نظر نہیں آتی؟ تیمور نے غصے میں دل ملا کر اریحا کا باصل تو بوجھا. دیکھو میری آنکھوں میں، تمہیں دکھائی کم دیتا ہے کیا؟ اور محسوس کرو میری دھڑکنیں. اس نے اریحا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا جہاں اس کی دھڑکنوں کا بے ہنگم شور تھا. باصل خان میں بے چینی سے پہلو بدل کر جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو تیمور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا. تیمور کی پرشوق اور گہری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اریحا نے سٹپٹا کر رخ موڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. تیمور خان پلیز مذاق بند کرو اور سچ بتاؤ، کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ تبھی وہ تڑپ کر بولا. بتا تو رہا ہوں یار، اتنے عرصے سے نہ بات ہوئی نہ ملاقات، بس تڑپ رہا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، سینے سے لگانے کو. لیکن ہاں، ایک اور اہم بات. تبھی باصل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ ان دونوں کو مزید وقت دینے کے موڈ میں نہیں تھا. بہت اچھے، بہت خوب. تو یہاں یہ پریم کہانی چل رہی ہے اریحا؟ بلوایا میں نے تھا تمہیں یہاں، اور پیار کی باتیں یہ تم سے کرا ہے، وہ بھی تمہارا ہاتھ تھام کر. باصل کی کڑکڑی اور طنز سے بھری آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی. اریحا نے تیمور خان کا ہاتھ جھٹک دیا. آپ جلدی سے اس سے دور ہوئی. مجھے نہیں پتا باصل، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو یار تم سے ملنے آئی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا. وہ پریشانی سے بولی تو تیمور خان مسکرایا، جبکہ باصل صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا. تیمور کے یہاں ہونے کا مطلب تھا پورے گاؤں اور خاندان میں اریحا کی عزت کا جنازہ نکل جانا. تم نے اسے اتنے خراب موسم میں کس نیت سے بلایا ہے؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں باصل خان. تیمور کی بات پر باصل بھی ایک پل کے لیے گھبرایا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر تیمور کے سامنے تن گیا. ہم کزنس ہیں تیمور، اور ہمارے درمیان بات چیت ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تمہیں کیا تکلیف؟ تیمور نے کڑے لہجے میں کہا. فون پر بات نہیں ہوتی، یہ تک سمجھ نہیں آتی تیمور خان کو. خیر اب مل لیا نا، چلو گھر. ورنہ اس نے اریحا کو سرخ آنکھوں سے دیکھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا کہ اس کا پیچھا کرتے کرتے دونوں کے درمیان آ جائے گا. یہ کہیں نہیں جائے گی تیمور خان، تم یہاں سے جاؤ اور مجھے اس سے بات کرنے دو. کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ باصل خان نے غصے سے غراتے ہوئے کہا تو تیمور نے بھی غصے سے لال پیلا ہو کر باصل کا گریبان پکڑ لیا. اگر وہ تمہاری کزن ہے تو میری محبت ہے، سنا تم نے؟ تیمور خان کے دل کی دھڑکن. اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اتنی رات گئے اس طوفان میں اسے اکیلا پا کر اس پر اپنی گندی نظر ڈالو. یہ الفاظ باصل کے صبر کا آخری بندھن توڑ گئے. اس نے پوری زور سے تیمور کا دھکا دیا اور پیچھے ہٹا دیا. ہوش کے ناخن لو تیمور، میری نظر اور نیت صاف ہے، لیکن تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. تبھی تو چوروں کی طرح ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے. تمہاری اس گھٹیا حرکت کا سبق اب میں تمہیں سکھاؤں گا. تم مجھے سبق سکھاؤ گے؟ تیمور نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ باصل کے چہرے پر دے مارا. جواب میں باصل کا خون بھی کھول اٹھا. اس نے تیش میں آ کر تیمور کا گریبان دبوچ لیا. اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے. وہ گتم گتا ہو گئے. اریحا بے بسی اور خوف سے کانپتی ہوئی ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی آنسو بارش کے پانی کی طرح رخساروں پر بہہ رہے تھے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان دونوں طاقتور مردوں کو کیسے الگ کرے. اس بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں باصل کی باتوں میں آ کر اس طوفانی رات میں باہر نکل آئی. اگر یہ بات گھر تک پہنچ گئی تو اس کی معصوم ماں باپ کے معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی. وہ خوف کی اتح گہرائیوں میں ڈوبی جا رہی تھی. دماغ میں جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا. وہ دونوں آپس میں بری طرح گتم گتا ہوتے ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے. تبھی وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے چلائی. بس کرو، تم دونوں ایک دوسرے کی جان لوگے کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے بیچ آ کر ایک دوسرے سے دور کیا. اتنی سی دیر میں ہی دونوں کا حلیہ بگڑ چکا تھا. تبھی تیمور نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا. چلو میرے ساتھ، ابھی جا کر تایا جان کو تمہاری حقیقت بتاتا ہوں. آخر ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی رات کے اندھیرے میں کیا گول کھلا رہی ہے. اس نے درستی سے اریحا کا ہاتھ تھام کر کھینچا. باصل بیچ میں آیا تو وہ اسے پوری قوت سے پینچ مار چکا تھا. خبردار، جو تم نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو اب تک تو میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب وقت میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہارے سانس کھینچ لوں گا. باصل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے ایک دم خاموش ہوا. باصل اور اریحا بری طرح گھبرا گئے تھے. جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹا تو اریحا کی تیز آواز نے اس کے
قدموں کو جکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر بتا دینا سب کو، لیکن میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میں سب کو تمہاری سچائی بتاؤں گی کہ میں نے تم سے شادی سے انکار کیا اور تم نے بلیک میل کر کے مجھے رات کے اس وقت یہاں بلایا، اور یہ کہ میں تمہارے کہنے پر یہاں آئی تھی اور مجھے یہاں آتے ہوئے باسل نے دیکھ لیا تھا اور وہ صرف میری مدد کر رہا تھا۔ تیمور نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑی عریہا کو دیکھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس بھولی بھالی لڑکی کے دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، جبکہ باسل بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ عریہا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاں، مجھے اپنے بچاؤ کے لیے اب کچھ تو کرنا ہی ہے نا۔ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہ میں یہاں باسل کے کہنے پر آئی تھی، لیکن باسل میری بات کی گواہی دے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تیمور خود پر ضبط کرتا ان دونوں کو وارننگ دیتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عریہا نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے تو آج بہت بہادری دکھائی۔ عریہا سر اٹھائے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتے میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں۔ مجھے گھر جانا ہوگا ابھی، ورنہ یہ تیمور کا بچہ سب بگاڑ دے گا۔ باسل نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے میری جان، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ عریہا نے نفی میں سر ہلاتے جیسے اس کی ہر بات کا انکار کیا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ بھی کہے سنے بنا وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ چند دن پہلے کی بات تھی کہ وہ اپنی اما جان کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، جبکہ وہ پڑھائی میں مگن تھی۔ عریہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج تمہارے چچا اور چچی جان آنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد بہت خاص ہے۔ عریہا نے منہ بنایا۔ وہ تو اکثر آتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں اماں۔ اما جان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن آج ان کا آنا کسی اور مقصد سے ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گی۔ عریہا کا دل ڈوب گیا۔ اماں، جو میں سمجھ رہی ہوں کیا وہی بات ہے؟ وہ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں نا؟ اما جان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ تیمور کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں، اور یہ سن کر عریہا کا دل ٹوٹ گیا۔ اماں تو اب کیا کرے گی؟ ابا جان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اما جان پلیز، مجھے تیمور جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ ہی ہیں جو ابا جان کو سمجھا سکتی ہیں، ورنہ وہ تو اپنے بھائی کی اور بھتیجے کی محبت میں میری خوشیاں قربان کر دیں گے۔ اما جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اگر وہ تیمور کے بجائے عاشر کا رشتہ لے کر آتے ہیں تو مجھے اتنا سوچنا نہیں پڑتا، لیکن تیمور کے رشتے کے لیے تو میں کبھی نہیں مانوں گی۔ دونوں بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں اور سکون سے پڑھائی کرو۔ کوئی کمرے میں بھیج کر خود ملازمہ کو ہدایت دے دی۔ سبزی اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یا اللہ، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن میں تیمور جیسے شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باسل اور وہ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ باسل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر وہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ آپ کے چچا اور چچی آ چکے ہیں، تو جلدی سے وہ نیچے بھاگ گئی۔ بیٹھک میں جانے کے بجائے وہ باہر ہی کھڑی رہی تاکہ اندر سے آنے والی آواز سن سکے۔ اماں کا اندازہ درست تھا، چچا جان اس کے تیمور کا رشتہ لائے تھے۔ عریہا کا دل دھڑکنے لگا۔ اگرچہ اس کی ماں جان راضی نہیں تھی، لیکن فیصلہ تو ابا جان کا ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنے کان ابا جان کی آواز پر لگا دیے، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جانے وہ اس کی زندگی کا فیصلہ لیتے وقت اس کی آنکھوں کی التجا کو پڑھتے یا رد کر دیتے۔ دیکھو عباس، میں جانتا ہوں میری بیٹی تمہاری بہو بن کر بہت خوش رہے گی، لیکن صرف میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں عریہا کا باپ بھی ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے، اور میں اس کی زندگی کا فیصلہ بہت پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا، بس ابھی تک یہ بات کسی کے سامنے نہیں کھولی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے، لیکن آج آپ نے ہاتھ پھیلایا تھا، مجھے آپ کو بتانا پڑا ہے۔ عریہا کا دل تیزی سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ اس کے ابا جان نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے پوچھے بھی نہ کر دیا، اور اپنے بھائی کے سامنے اس کی حمایت بھی بول رہے ہیں، اس کی خوشیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تبھی ابا جان کی آواز پھر سے اس کی جماعتوں سے ٹکرائی۔ میں عریہا کا رشتہ باسل سے طے کر چکا ہوں۔ باسل کو تو آپ جانتے ہی ہیں، عریہا کی خالہ کا بیٹا کتنا اچھا لڑکا ہے۔ 1 مہینے پہلے ہی اس کی والدہ زہرا نے باسل کے لیے عریہا کا ہاتھ مانگا تھا، تو میں انکار نہ کر سکا۔ عباس خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ بھائی صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے تیمور کو آپ کی عریہا میں دلچسپی ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے۔
تو پھر آپ نے کیسے سوچے سمجھے بنا ہم سے پوچھے بنا اس کا رشتہ طے کر دیا اور ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ جلال صاحب نے بہت تحمل سے ان کی بات سنی تھی اور پھر پرسکون لہجے میں بولے، تمہارا غصہ بجا ہے لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے وہ رشتہ مناسب لگا تھا تو میں نے زہرا کو ہاں کر دی۔ عریہ کی ماں کو بھی اس بات کی خبر نہیں، سامنے بیٹھی بے شک پوچھ سکتے ہو۔ باہر کھڑی علیہ کے دل میں جیسے نئے انداز سے دھڑکنا سیکھا تھا، اس کے دل کی مراد بھر آئی تھی بغیر کسی مشکل اور پریشانی کی۔ اس کا من پسند جیون ساتھی اسے مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگی تاکہ سجدہ شکر بجا لائے۔ عریہ اور باسل کی نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ عریہ کی اماں جان اور ابا شادی کی شاپنگ کرنے شہر گئے تھے، وہ گھر میں اکیلی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ لاؤنج میں تیمور آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ عریہ کو بہت غصہ آیا کہ اب اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو وہ کیوں آیا؟ خیر اب اسے جا کر دیکھنا تو تھا۔ جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، تیمور غصے سے آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے باسل کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ عریہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے غصے سے چلائی، خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تم اپنی لمٹس بھول گئے ہو کیا؟ تیمور نے استحضائی انداز سے اسے دیکھا اور کہا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جو چوری چھپے جا کر اپنے یار سے ملتی ہے۔ اس کے تو تم گلے لگنا چاہ رہی تھی اور میں نے تو صرف ہاتھ پکڑا ہے تمہارا۔ عریہ نے تلملا کر انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، تمہیں جو بات کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے جاؤ، فضول بات اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیمور نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے باسل کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے 2 وقت کی روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ تو اس کے پاس زمین جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار، جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ عریہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا، میں جانتی ہوں تمہارے پاس عیش و آرام، دھن دولت، گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس وہ دل نہیں جو باسل خان کے سینے میں دھڑکتا ہے، اور میں عریہ خان اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ہماری محبت کے سامنے تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ آسائشیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے شادی کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی، تو تم جاؤ یہاں سے۔ اب کے تیمور نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا، عریہ میری بات کو سمجھو، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو۔ محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، تم بس اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا، عریہ کے ہاتھ پکڑ کر محبت کی بھیک مانگنے لگا، اور بس یہی عریہ خان کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں گارڈ کو بلواؤں؟ تیمور جلتا بھونتا اسے وارننگ دیتا واک آؤٹ کر گیا۔ وہ بھی خود پر ضبط کرتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تیمور خان کے رویے نے اسے مجبور کر دیا۔ کچھ وقت آگے بڑھا اور باسل اور عریہ کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، زور سے بجتی شہنائیوں کی آوازیں تیمور خان کے دل میں جیسے آگ لگا رہی تھی۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی۔ تیمور نے تیش میں آ کر جو چیز بھی ہاتھ لگی وہ تہس نہس کر دی۔ اس نے عریہ کی خواہش دل سے کی تھی اور وہی اس کے نصیب میں نہیں تھی، ورنہ اسے دنیا کی ہر چیز میسر تھی۔ باسل خان کچھ نہ کر کے بھی اس سے جیت گیا تھا اور اسے اپنی ہار کسی صورت بھی منظور نہیں تھی۔ نعیمہ خان اس کی ماں کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تیمور سنبھالو خود کو، مجھے تو حیرت ہے تم ایک لڑکی کے لیے اتنے کمزور پڑے ہو۔ تمہیں لڑکیوں کی کمی تو نہیں، جس پر انگلی رکھو گے وہ تمہاری جھولی میں آگے دے گی۔ تم اس فضول لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینا چاہا تھا، لیکن میں ان کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جب بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں سب کچھ تہس نہس نہیں کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ عباس خان کی آواز کے سامنے وہ گھبرا گیا۔ ابا جان، آپ جانتے ہیں نا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور آپ ابھی بھی میرے ہاتھ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عباس خان نے قہر بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ تم ابھی کے ابھی گاؤں سے چلے جاؤ، عریہ کی شادی خیر و عافیت سے ہونے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی غلط کام کرو۔ میں تمہیں بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، تمہاری کرتوت کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ تم کس کردار کے مالک ہو۔ عریہ تو بہت معصوم بیٹی ہے، میں بہت مجبور ہو کر تمہارے خاطر رشتہ لے کر گیا تھا، لیکن اب میں تمہاری اور کوئی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ کہہ کر رکے نہیں اور پلٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے ایک نظر عریہ کے سجے سجائے گھر کو دیکھا۔ کون جانتا تھا کہ قسمت عریہ کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ گہرے پیلے اور سبز رنگ کا لہنگا کرتی پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور کیسے نہ لگتی، آج کا دن تو خاص تھا۔
وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا کے من کو بھا جائے۔ اگرچہ باسل خان پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، لیکن آج ایک بار پھر سے وہ اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات اس کی مہندی اور نکاح کی رات تھی۔ باسل کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی۔ اسے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ پاگل! ایک بار پھر سے کال آنے لگی تو اس بار عریہ نے کال اٹھا لی۔ جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ میری جان تمنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ باسل نے بے قراری سے کہا تو وہ منع کر گئی۔ نہیں، ابھی نہیں، تم مجھے نکاح کے بعد دیکھ سکتے ہو۔ بس وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ابھی کیوں نہیں؟ جب تم نے بعد میں بھی مجھے ہی اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ بس میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ چلو جلدی سے اکیلے میں آ جاؤ۔ باسل ضد کرنے لگا لیکن اس نے منع کر دیا۔ باسل منہ بناتا اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دوست ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ باسل نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر اپنے دوستوں کی ناراضگی کے ڈر سے وہ خاموش ہو گیا۔ علیہ کی سب سے اچھی دوست فروا اس کے ساتھ تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارے ابا جان گئے ہیں تمہارے چچا اور چچی کو شادی میں شرکت کے لیے منانے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ضرور آئیں گے۔ علیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں یار، مجھے تیمور پر بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ ضرور غلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ فروا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، تمہارے چچا عباس نے شہر بھیج دیا۔ علیہ نے سکون کی سانس لی لیکن دل نہ جانے کیوں بوجھل سا ہو گیا تھا۔ فروا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تم خواہ مخواہ میں وہم پال رہی ہو۔ شادی کے دن ہر لڑکی یوں ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہو جائے گا فاصل کے ساتھ، اور تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی، اس لیے اپنے دل سے ہر خدشے کو نکال پھینکو۔ فروا نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس دوران اس کی باسل سے دوبارہ کال پر بات بھی ہوئی تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں باسل کو وارن کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو ہوائی فائرنگ سے روکے۔ اس کا دل ہوائی فائرنگ کی آواز پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کے تمام خوشیاں ثابت ہو گئے اور قسمت اپنا کھیل کھیلتی ان سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ گئی۔ عباس خان، نعیمہ اور اپنے چھوٹے بیٹے عاشر خان کے ساتھ پوری تیاریوں اور خوشی کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ دلوں میں جو کدورت تھی وہ سرفراز خان کے منانے پر ختم ہو گئی۔ عاشر باسل کے گلے لگا تو دونوں نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی گلے ملتے رہے۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، بس تیمور کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے زیادہ مل نہیں پاتے تھے۔ باسل کے دوستوں نے عاشر کو بھی اپنے ساتھ ہنگامے میں گھسیٹ لیا۔ وہ خوب رونق لگا رہے تھے، تبھی اچانک دور سے گولی چلی اور اسی لمحے عاشر نے بس کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور گولی عاشر کا سینہ چیرتی ہوئی اس کا روح کو اس کے جسم سے الگ کر گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس 22 سال کے نوجوان کی زندگی ختم ہونے میں۔ ساروں میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا تھا، ہر طرف یہی صدمہ گونجا۔ باسل نے عاشر کو مار دیا۔ باسل کے ہاتھ سے خالی پستول نیچے گرا، اس کے رنگ بھیگے پڑ گئے۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے دوست کی جان نہیں لے سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چلائے ہوئے نیچے بھاگا۔ سبھی عاشر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گولی سیدھی اس کے دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خبر علیہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں آنکھوں میں آنسو لیے جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نکاح کے عین دن اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کم از کم یہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں تیمور خان گاؤں واپس لوٹا تھا اور اس نے آتے ہی سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ فروا کے گلے لگی اپنی محبت کی چھین جانے کا ماتم کر رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ قبائلی علاقوں میں جان کے بدلے جان کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ باسل کے گھر والے ہرگز میں اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ قصاص ادا کر سکتے۔ اس کے ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ عباس خان کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ علیہ کے ابا جان سرفراز خان انہیں لے کر شہر روانہ ہو گئے تھے۔ مہندی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور باسل نے مل کر دیکھے تھے۔ باسل خان کی حالت بہت بری تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف خون میں لت پت اس کا جگری دوست۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پوری طرح تڑپ رہے تھے۔ اس میں اماں جان کو منانے کی کوشش کی تھی کہ وہ قصاص ادا کر کے اس کی بسر کو پنچایت کے فیصلے سے بچا لیں، لیکن شازمہ بیگم اس پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت ہی
بے بس تھے کیونکہ عباس خان ہسپتال میں تھے اور ان کا جوان بیٹا حویلی کے صحن میں مردہ حالت میں پڑا تھا، اور سرفراز خان اپنے بھائی کے پاس ہسپتال میں، اور ایسے میں تیمور خان نے پنچایت بٹھا دی تھی۔ تیمور خان نے لہو رنگ آنکھوں سے باسل خان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کی جان لی۔ باسل خان نے اپنی دشمنی نکالی ہے بس۔ باسل چلا کر کہنے لگا، تیمور خان اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس حد تک گر جاؤ گے؟ اپنے ہی بھائی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو؟ یہ ایک حادثہ تھا، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی کی جان نہیں لی۔ تیمور نے نفرت سے اسے دیکھ کر پنچایت کے سربراہ کو کہا، مجھے اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ تمہاری طرف سب بس خان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ فنچار تو میں تمام فیصلے کا حق تیمور خان کو سونپ دیا گیا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ٹھیک ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے باسل خان کا خون چاہیے، ورنہ اس کی ہونے والی دلہن کو میرے نکاح میں دے دیا جائے۔ تبھی خاندان کے بڑوں نے سرفراز صاحب نے فیصلے کی خبر ملتے ہی اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، لیکن باسل خان نے بہت شدت سے اس فیصلے کی مذمت کی۔ اس نے کہا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن علیہ کو کسی صورت بھی تیمور خان کا نہیں ہونے دے سکتا۔ لیکن علیہ نے سب کے سامنے رضامندی دے دی۔ باسل خان بری طرح ٹوٹ گیا۔ باسل خان کو آزادی مل گئی، لیکن ایسی آزادی جس کا ہر لمحہ موت سے تعبیر تھا۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگتا بری طرح رو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ احساس تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کی محبت ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ نکاح کے بعد پنچایت میں ہی وہ تیمور خان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی حویلی چلی گئی تھی، جہاں خوشی اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا، کیونکہ چچی جان بھی ہسپتال میں بھی۔ تیمور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، بتاؤ اب عریہ خان، اب مجھ سے دور کیسے جاؤ گی؟ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ عریہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم جیسا گھٹیا انسان ہی خصلت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لے۔ تیمور نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اب تم میری صرف کزن ہی نہیں ہو، میری بیوی بن چکی ہو تو اپنی زبان میرے آگے بن ہی رکھنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ عریہ کو اس کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، اس کی نزدیکی اسے بری لگ رہی تھی، لیکن یہ سودا اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تو اب وہ انکار کرنے یا پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے خاموشی سے خود کو تیمور کے حوالے کر دیا۔ تیمور خان نے اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی اندر سے رون ڈالا۔ اگلی صبح اسے آنسو بہاتے دیکھ کر تیمور کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سنا ہے کہ میاں بیوی میں قربت ہو جائے تو ان کے درمیان محبت بھی ہو جاتی ہے، دیکھنا بہت جلد تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی میری جان من۔ اس نے عریہ کے ماتھے پر آئے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ عریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرے دل پر لکھا باسل کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ میں اسے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تیمور یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ تم مجھے جتنا مرضی مار لو، جو مرضی ظلم کر لو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں باسل سے ہی محبت کرتی رہوں گی۔ تیمور اس بات پر اسے بھرپور جواب دے نہیں پا رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ کر کہنے لگی، چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، بٹ صاحب کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ سب آنے والے۔ تیمور نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور عریہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ تو آج کی رات پھر سے حساب چکتا کروں گا، بس تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تمہاری ہر رات میں نے برباد نہ کی تو میرا نام بھی تیمور خان نہیں۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ تیمور کے کمرے سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئے واش روم چلی گئی۔ وہ غسل کر کے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے باسل کی جان بچانے کے لیے جذباتی فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر ایک ہی رات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدر عذاب کا شکار رہے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باسل کی خیریت تو معلوم کرے، لیکن وہ اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے آئی، لینڈ لائن سے اماں جان کے نمبر پر کال کی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز سنائی دی تو وہ پوری طرح رو دی۔ بیٹا سب ختم ہو گیا۔ عریہ کے لب کپکپاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اماں باسل کیسا ہے؟ باسل کو کال تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خیریت معلوم کرنے کا یہی راستہ تھا۔ بیٹا وہ کہاں ٹھیک ہے، تم سے دوری اسے جیتے جی مار رہی ہے۔ اس نے کل گھر آتے ہی خودکشی کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ہے، ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہے۔ زہرا کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے ہنستے بستے گھر آنے کو؟ آخر کس مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم؟
کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ خود باسل کی خودکشی کا سن کر اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ اماں کو تسلی بھی نہ دے سکی۔ فون بند کرتے ہی جلدی سے کمرے میں گئی، چادر اڑی اور حویلی سے باہر آ گئی۔ اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف باسل کی۔ خالہ کے گھر آتے ہی وہ سیدھا باسل کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ جتنی بڑی قربانی علیحہ نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی تھی وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، ان دونوں کی آواز سے وہ اٹھ گیا۔ علیحہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ باسل پلیز، میری شادی ہو گئی اور میں تم سے صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، اور خبردار آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان لینے والی حرکت دوبارہ کی، میرا نہیں اپنی ماں کا ہی خیال کر لیتے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کون سہارا ہوتا؟ اور کیا تم میری قربانی کو رائگاں جانے دینا چاہتے ہو؟ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے خود اس جانور کے حوالے کر ڈالا، اور اگر تم ہی اپنی جان لے لیتے تو میری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوتا؟ باسل شرمندہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا کہ تم اب تیمور کے نکاح میں جا چکی ہو۔ علیحہ کہاں ہو تم؟ باہر نکلو۔ تیمور کی چنکارتی ہوئی آواز آئی تو وہ گھبرا گئی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ کے ساتھ باہر آئی تو وہ قریب آتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر پوچھے بغیر بتائے یہاں پر آ کر اپنے عاشق سے ملنے کی؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تمہاری ہر پر ہاتھ اٹھاؤ؟ باسل نے آگے بڑھ کر تیمور کو گریبان پکڑ لیا۔ تیمور نے باسل کو دھکا دے کر دور کیا۔ اب یہ میری بیوی ہے، تمہاری محبوبہ نہیں۔ میں اس کو تھپڑ ماروں یا فائر کروں؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ وہ علیحہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، اور باسل بے بسی سے یہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے یوں ہی گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا اور سامنے سے سرفراز خان آگے آئے۔ اپنی بیٹی کو اتنی تکلیف دہ حالت میں دیکھا تو انہیں دیکھ پیار سرخ ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ باسل کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، اور ان کی بیٹی کا بھی تو یہی فیصلہ تھا، لیکن اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ تیمور، میری بیٹی کے بال چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے بے خبر رہوں گا، کہ تمہاری منمانی کرنے دوں گا۔ تیمور خان نے نفرت سے علیحہ کو ان کے قدموں میں دھکا دیا۔ سرفراز خان نے تڑپ کر اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔ مجھے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی لاڈلی سے پوچھیں یہ میری اجازت کے بغیر میری حویلی سے کیوں نکلی اور کیا کرنے گئی تھی؟ یہ اپنے عاشق کے گھر اس سے ملنے گئی تھی۔ سرفراز خان نے بے بسی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ابا، میں بس اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئی تھی۔ اگر میں نے اسے کوئی تعلق رکھنا ہی ہوتا تو میں اس جانور سے نکاح کیوں کرتی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ اس کا شوہر ہوں میں اور اسے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا ہوں، اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ سرفراز خان کا ہاتھ بے اختیار بیٹی کے سر پر آ گیا۔ تیمور ان کے سامنے علیحہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا، جبکہ وہ وہاں پر ساکت کھڑے تھے۔ نعیمہ خان اور عباس خان کی حالت تو جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے ہی بری تھی۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ تیمور خان کیا کرتا پھر رہا ہے۔ سب معاملات وہ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن ایسا بھی تھا کہ جب تیمور واش روم میں تھا اور اس کے موبائل پر بار بار کسی اجارے نمبر سے کال آ رہی تھی، علیحہ کبھی بھی اس کے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا کرتی، اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ آخر جب بار بار بیل بجی تو اس نے موبائل اٹھا لیا۔ موبائل کی اسکرین پر نام دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتی کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ اس نے کپڑوں کے بجائے اور خود کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ علیحہ کو محسوس ہوا کہ شاید وہ فون کی بیل سن کر ہی جلدی میں باہر نکلا ہے۔ اسے اس طرح دیکھا تو سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی۔ تیمور نے اسے خود سے قریب کرتے اس کے گال پہ اپنے بھیگے ہونٹ رکھے تو وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ تم ذرا باہر جاؤ جانمن، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، تمہیں بعد میں جی بھر کے محبت کروں گا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار وہ تیمور کے فون پر اس انجان نمبر کی طرف سے بار بار آتی کال دیکھ چکی تھی۔ ضرور یہ کوئی لڑکی ہے، اس کے دماغ میں تیزی سے کام کیا۔ اسے تیمور پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا ایک بیوی پر گزارا کر سکے۔ اس نے بھی باہر کئی گرل فرینڈس رکھی ہوئی ہوں گی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ چائے بناتے ہوئے وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی کسی اور سے تعلقات بھی ہیں۔ وہ باسل کو پوری طرح بھلا کر خود کو اس شخص کی دسترس میں دے چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ پوری ایمانداری سے اس کی ہر ذمہ داری پوری کرتی، اس کا چھوٹا سے چھوٹا کام اپنے ہاتھ سے کرتی، اور رات ہوتی ہی تیمور خان اسے باہوں میں بھر کر اس کے نازک وجود پر اپنا
حق جماتا وہ دھیرے دھیرے اس شخص کی قربت کی عادی ہو رہی تھی۔ وہ جب محبت سے اس کے کام میں سرگوشیاں کرتا، اپنی محبت کا اقرار کرتا، تو وہ اس کی ذات کے سحر میں ڈوب ہی جاتی۔ اس کے دل نے تیمور خان کی قربت میں الگ ہی لحظ سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ تیمور خان کی جانب سے اس پر لگائی گئی پابندیاں اور سختیاں جو کہ تو موجود تھی، لیکن وہ اب اس بات پر بات بات ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اس سے نوچتا نہیں تھا، بلکہ کسی کانچ کی نظر گڑیا کی طرح اسے پاہوں میں بھر کر محبت کے نئے اسباب بڑھاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل کی دنیا بدل رہی تھی اور وہ اپنے اندر آئی اس تبدیلی سے حیران تھی۔ اب یہ انجان شخص نے اسے پریشان کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ پوری طرح تیمور خان کی ہو گئی تھی، اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی، تو پھر وہ کیوں مجھ سے بے وفائی کر رہا تھا؟ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھی عریہ خان تھی، اتنی جلدی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ اس کے ابا جان اور اماں حویلی آئے تھے، تو وہ خوشی سے بے حال ہوتی اندر بھاگی۔ ابا جان اور اماں سے مل کر وہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ اسے خوشحال دیکھ کر وہ دونوں مطمئن تو ہو گئے تھے، لیکن بیٹی کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی تیمور خان مکمل ہو کر تیار ہو کر نیچے آیا۔ عریہ کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی رہ گئی۔ سب کو سلام کرتے ہوئے عریہ کی طرف مڑا تو نظریں جھکا گئی تھی۔ تیمور، ہم اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، امید ہے کہ تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ عریہ کو یقین تھا کہ وہ اعتراض کرے گا اور اسے ہرگز بھی جانے نہیں دے گا، اس لیے وہ بجھ کر رہ گئی، مگر اس کے لیے حیرت کا جھٹکا لگا جب تیمور اسے اجازت دے گیا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور عریہ کو کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ایسے کہ جیسے وہ خود چاہ رہا تھا کہ عریہ کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ اپنی ضروری چیزیں پیک کر لے۔ اچانک پیچھے سے اسے تیمور کی مضبوط باہوں میں اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بے اختیار آنکھیں بند کر گئی۔ تیمور نے اسے گھما کر رخ اپنی جانب کیا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے اس کا چہرہ اونچا کرتے اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ عریہ کی رنگت گلابی ہونے لگی تھی۔ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا نا؟ تو مجھے چوری چھپے کیوں دیکھتی ہوں؟ بالکل ایسے دیکھا کرو جیسے میں دیکھتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں خمار بھر کر اسے بے باک نظروں سے دیکھتا اس کی جان سلگا گیا۔ عریہ کے دل کی دھڑکنیں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تم تو بہت بے شرم ہو اور بہت بے باک۔ میں چاہوں بھی تو تمہاری طرح نہیں ہو سکتی۔ کیا کروں، لڑکی ہو نا، اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور تم ہو کہ بیوی کو سب کے سامنے ایسے تاڑتے ہو جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ عریہ کے منہ سے کرارا جواب سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بہت اچھے سے جان گئی ہو میری جان من، کسی دن تم بھی بے شرمی دکھاؤ نا، مجھے یوں ہی پیار کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ وہ سردا جسم سے بھرپور غصاخی کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ عریہ تڑپ کر مزید اس کے قریب ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، پیکنگ کرنے دو۔ تیمور نے کچھ بھی سنے بنا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ عریہ کا مزاحمت کرتا وجود ساکت رہ گیا، جبکہ وہ اسے یوں ہی جھک کر اٹھاتا ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ عریہ کو اس کے جنونی انداز سے لگا جیسے وہ کچھ الجھا سا ہے۔ تبھی غیر ارادی طور پر اس نے تیمور کے لبوں پر کس کی تھی۔ تیمور نے ایک پل کے لیے ساکت ہو کر اسے محسوس کیا تھا۔ عریہ نے پہلی بار ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ دوسرا جھٹکا اسے تب لگا جب عریہ کے نازک بھیگے لبوں نے تیمور خان کی گردن پر لمس چھوڑا۔ وہ کھلے بٹنوں سے شرٹ کو ہٹا کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھے جیسے اسے حیران کر دینے پر تلی تھی۔ عریہ میری جان، آج میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا یار؟ یا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں؟ عریہ نے آنکھیں کھول کر لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جذبات کی شدت سے وہ نظر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں اپنی وفاداری کا یقین نہیں دلا سکتی، لیکن میرا لمس تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ تیمور بے اختیار اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ایک ایک نش کو بے خودی میں چومنے لگا۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، تم جا سکتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن تم مجھ سے دور رہو اور پھر تمہیں احساس ہو کہ تمہارا وجود میری محبت کا کس قدر عادی ہو چکا ہے اور تم تڑپ کر پھر سے میری باہوں میں آ جاؤ۔ وہ بے خودی کے عالم میں بولتا اس کے لبوں کو چومتا دور ہوا تھا۔ جلد لوٹ آنا واپس، اور یاد رکھنا تم تیمور خان کی بیوی ہو، مجھے پھر سے جانور بننے پر مجبور مت کرنا۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے آنے کی اطلاع سن کر باسل بھی چلا آیا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئی کہ ابا جان کیا کہیں گے۔ میں نے اسے یہاں پر بلا لیا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ ابا جان نے خود اس کو کال کر کے بلایا ہے تو اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے سب کو بٹھاتے ہوئے پہلے سوال پر اسے یہی کہا کہ کیا تم خوش ہو؟ وہ سر جھکا کر رہ گئی، جبکہ باسل خان تو اس کے چہرے کی حسین رنگوں کو دیکھتا رہ گیا۔
جی بچان، میں بہت خوش ہوں. اب تیمور میرا بہت خیال رکھتا ہے، بلکہ سب بہت خیال رکھتے ہیں. عاشق کی موت نے تیمور کو بہت بدل دیا ہے. اس نے بھلے مجھے بدلے کی آگ میں حاصل کیا تھا، لیکن وہ بہت بدل گیا ہے. بہت خیال رکھتا ہے میرا. وہ ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں بولتے باسل خان کو حیران کر گئی، جبکہ سرفراز خان مطمئن ہو گئے. تم ایسا کیسے بول سکتی ہو عریہ؟ وہ جانور تمہیں کیسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا؟ بالوں سے پکڑ کر اس نے تمہیں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا. تم اس کی حمایت میں کیسے بول سکتی ہو؟ ضرور اس نے تمہیں ڈرا دھمکا کر بھیجا ہے. اب تم یہاں آ گئی ہو نا، میں تمہیں کبھی واپس نہیں جانے دوں گا. تم خلا کا مقدمہ دائر کر دو اور اس سے الگ ہو جاؤ. بس میں اسے مجبور کر دوں گا کہ تمہیں چھوڑ دے. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، عریہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا. بس باسل خان، بہت بول لیا تم نے. تم ہوش میں تو ہو؟ وہ شوہر ہے میرا، محبت کرتا ہے مجھ سے. آئندہ ایسی کوئی بات اپنے منہ سے مت نکالنا. سرفراز خان بہت توجہ سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ اپنی اماں کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ وقت گزارو. میں ذرا اس سے بات کر لوں. جی ابا، وہ فرما برداری سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ باسل کا خون کھول اٹھا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں عریہ نے کی تھی، وہ بھی تیمور خان کے بارے میں. سرفراز خان سے کیا بات کر رہے تھے؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. عریہ دوبارہ سے سامنے نہیں آئی. آج کا دن اس کی زندگی میں ایک اور طوفان لے کر آنے والا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا. اسے لگا تھا کہ اس کا ہر اٹھائے قدم ٹھیک تھا، تو ہر قیمت پر اسے حاصل کر لینا چاہتا تھا. اس کی آنکھوں میں تیمور خان کے لیے محبت کے رنگ دیکھ کر جیسے ہر پل مرا. وہ شام کی چائے بنا رہی تھی. بہت عرصے کے بعد سرفراز خان نے اس سے چائے کی فرمائش کی تھی. تبھی ملازم چلی آئی. عریہ بی بی، آپ باہر جائیں، چائے میں بناتی ہوں. وہ کام زائد کے کچھ دوست آئے تھے تو سب باہر چلے گئے. باسل صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں. چائے زیادہ بنانی ہوگی، آپ جائیں، میں کر لوں گی. وہ سر ہلاتے ہوئے کچن سے باہر نکلی. جیسے ہی وہ لان سے گزر کر جانے لگی تو اسے سامنے ٹیبل پر رکھا موبائل فون نظر آیا. وہ باسل کا فون تھا جو مسلسل بج رہا تھا. پہلے تو وہ گزر جانا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ قریب چلی آئی اور اسکرین پر جگمگاتے نمبر نے اس کی چاروں طرف روشن کر دیے تھے. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا. تیمور خان کی سرد آواز، بھاری آواز اور اس کے کانوں میں پڑی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس زمین پر زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل سکو تو بہتر ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دو، ورنہ تم تیمور خان کا وہ روپ دیکھو گے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تم نہیں جانتے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے. عریہ کے پورے وجود میں جھرجھری سی دوڑ گئی. تبھی وہ چیخا، گھٹیا انسان، چپ کیوں ہو؟ بولو نا. ایسا کرو، مجھ سے ایک ملاقات طے کرو، پھر تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تیمور خان کیا چیز ہے. وہ بھی بات کر رہا تھا کہ اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کا پاس ورڈ لگایا. اندازے کے مطابق اس موبائل کا پاس ورڈ وہی تھا جو اس نے سوچ رکھا تھا، اس کی ڈیٹ آف برتھ. جیسے ہی موبائل ان لاک ہوا، سامنے ہی باسل اور تیمور کی واٹس ایپ چیٹ اوپن ہوئی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی. جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی اسے لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل رہی ہے. وہ موبائل فون دوپٹے میں چھپاتے اپنے کمرے کی جانب بھاگی. کمرہ لاک کرتے ہی اس میں پورا موبائل کھنگال لیا. تیمور نے اے آئی کی مدد سے اس کی بہت ساری تصویر اور ویڈیوز ایڈٹ کی تھیں، اور اس طریقے سے ایڈٹ کی تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. باسل خان اتنا گر سکتا تھا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. وہ اس کی ذات کے حصول کے لیے اس کے کردار کو ہی نشانہ بنا رہا تھا، اسے دغدار کر رہا تھا، وہ بھی اس کے شوہر کے نظروں میں. اس کی بہت ساری ناصبہ تصاویر اور ویڈیوز تھی جو وہ تیمور کو سینڈ کر چکا تھا، اور اب اس کے میسیجز بھی پڑھ چکی تھی جو اس نے تیمور کو کیے تھے. اس کے کردار کے بارے میں کہ وہ کیسے شادی سے پہلے اس کی منگیتر ہوتے ہوئے اسے اپنی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر بھیجتی تھی. اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انجان نمبر کوئی اور نہیں، باسل کا ہے، جو بار بار تیمور خان کو کال کر کے پریشان کر رہا تھا. اسے بخوبی سمجھ آ رہا تھا کہ تیمور خان اسے لے کر کیوں اتنا حساس ہو رہا تھا. اور اس کی الجھن بھی سمجھ گئی تھی. باسل خان کی باتیں اور بھیجی گئی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر بھی تیمور خان نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر آ رہی تھی. جس شخص پر اسے بھروسہ تھا، جس کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی تھی، اس کی جان بچانے کے لیے اپنا وجود تک قربان کر دیا، اس شخص نے اس کی عزت تار تار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایک وہ شخص تھا جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا. بھلے اس نے شروع میں اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا، لیکن اس نے اس محبت کو نبھایا. اس کے دل میں تیمور خان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اس کا بھروسہ اس طرح بھی ٹوٹے گا. اس نے بہت خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے باسل کے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا. سب کچھ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی جب سکون نہیں ملا تو اس نے باسل کا موبائل فون فلیش کر دیا تھا. وہیں واش روم کے فلیش پر
گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 گھنٹے بعد وہ خود کو سنبھال کر کمرے سے باہر نکلی تو باسل کو بے چینی سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو باسل؟ باسل نے اسے الجھ کر دیکھا۔ ہیلپ کر دو یار، موبائل فون نہیں مل رہا میرا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بے چینی سے بولا۔ عریہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ خاص تھا کیا موبائل فون میں؟ باسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ عریہ کی نظروں میں بہت کچھ تھا، وہ سمجھ گیا۔ عریہ وہ چٹاخ۔ عریہ نے پوری طاقت سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر کیوں کیا یہ سب؟ بولو باسل۔ وہ اسے ایک اور تھپڑ جھڑ چکی تھی۔ باسل کا سر جھک گیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ مجھے تم چاہیے بس عریہ، وہ چلایا۔ عریہ نے اسے گریبان سے جکڑ لیا۔ بس میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی باسل خان، بھول جاؤ سب، اس سے پہلے کہ میں سب کو چیخ کر بتا دوں کہ تم ہو کیا۔ تو چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم اتنا کہ جاؤ کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ باسل نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئی۔ آؤٹ۔ باسل ہارے ہوئے جواری کی طرح اسے نم آنکھوں سے دیکھتا اس گھر سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی خود پر قابو پانے لگی تھی۔ پورے 2 دن بعد وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا اور اس کے سامنے دیکھتے ہی عریہ کے دل کی جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ پہلے، سلیقے سے بال بنائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلا شبہ خاندان میں اس کے مد مقابل کوئی بھی لڑکا اتنا ہینڈسم نہیں تھا، لیکن اس کی غصیلی طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس کے پاس نہیں بھٹکتی تھی۔ بس ایک وہی تھا جو عریہ خان پر مر مٹا۔ عریہ کی نظروں کی بے خودی اور بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی قریب آتے گلاسز اتار کر عریہ کے بالوں میں لگائے۔ عریہ کا چہرہ ایک دم اسے اتنا قریب آ کر بلش کرنے لگا۔ کیا بات ہے مسز، اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں دل تو نہیں ہار بیٹھی اپنے ظالم شوہر پر؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی میں بولا تو عریہ نے اسے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر شکایتی نظروں سے دیکھا۔ تم تو شام کو آنے والے تھے نا؟ گھبراہٹ میں وہ غلط سوال کر بیٹھی تھی۔ تیمور نے سگار پر جھولتی ریشمی لٹ کو انگلی پر لپیٹا۔ میں نے قسم تو نہیں کھائی تھی کہ تھوڑا جلدی نہیں آؤں گا۔ کیا کروں، تمہیں دیکھنے کو دل اتنا بے چین ہو رہا تھا، سوچا 2 دن ہو گئے ہیں بیگم کو ٹارچر نہیں کیا، تھوڑا سا ٹارچر کر لوں، کیا پتا میرے بے چین دل کو تھوڑا سکون مل جائے۔ عریہ نے اس کی اچانک اس کی شرٹ کا گریبان تھام کر ہلکا سا کھینچا اور چہرہ اس کے چہرے سے قریب کرتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اچھا تو کرو ٹارچر، میں بھی مس کر رہی تھی تمہیں کہ کوئی ذلیل کرنے والا جو نہیں تھا۔ تیمور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب تر کیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے 2 دن میں تمہاری، بھلے یہ میرے سسر کا گھر ہے لیکن میں بھی تیمور خان کو لحاظ نہیں کروں گا۔ عریہ نے بغور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، قدموں کی آہٹ پا کر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ شازمہ بیگم اس کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، تبھی اسے لینے گیٹ تک آئی تھی۔ وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے ملا اور پھر شازمہ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ شام گئے وہ دونوں حویلی واپس لوٹے تھے لیکن تیمور اسے حویلی کے باہر ہی چھوڑ کر کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ وہ نعیم اور عباس صاحب کو سلام کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھتی چند لمحے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے خوبصورت ایمبرائڈری سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ کمر کو چھوتے ریشمی بال کیچڑ کی ہلکی گرفت سے نکلتے اعتراف میں بھی بکھر رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتی، کچھ سوچتے ہوئے الماری سے ایک نفیس سی نائٹی نکالتی واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ سلکی سیاہ روب پہنتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گوری رنگت سیاہ رنگ میں مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ خود کو مہکاتی ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا اور تیمور خان نے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی نظر دشمن نے جا کے قاتل روح پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے نظر ہٹانا بھول گیا۔ عریہ اس کی تپش محسوس کرتی پھر پل بھر میں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے باک اور نڈر سا، اپنے مزاج کے سبھی رنگوں کو اپنے ہر انداز سے عیاں کر دینے والا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم مجھے حیران کرنے پر تلی ہو؟ کوئی خاص بات ہے یا مجھے بہلا پھسلا کر بہکا کر مار دینے کا ارادہ ہے؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ عریہ نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بہت اچانک اس کے سینے سے لگتی سلگتی اٹھی۔ تیمور خان نے لب بھینچ کر اسے باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ عریہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ بس روتی رہی، تیمور کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکی۔ آج میری جان اتنی خاموش کیوں ہے؟ زبان کہیں باپ کے گھر تو نہیں بھول آئی؟
شاید یہ رونا بھی اسی بات پر ہو۔ اب کی بار عریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بہت بری ہوں تیمور، تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا بس۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا؟ تیمور نے اسے جھٹکے سے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے سکیڑ دی۔ ظلم؟ ہاں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں ہر بار تمہیں غلط سمجھتی رہی، تم پر شک کرتی رہی، تمہاری ہر سختی کے پیچھے نفرت تلاش کرتی رہی، جبکہ تم خاموشی سے سب سہتے رہے، مجھے تحفظ دیتے رہے، اور جس پر مجھے بھروسہ تھا اسے میرے کردار کو میرے شوہر کے سامنے داغدار کر دیا۔ تیمور، میں مانتی ہوں کہ میں نے باسل سے محبت کا اعتراف کیا تھا، میں اس سے ملنے کے لیے بھی جاتی، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے نزدیکیاں نہیں بڑھائی تھی، اس نے کبھی مجھے نہیں چھوا، اس کے پاس میری جو بھی تصویریں اور ویڈیوز تھیں وہ سب۔ تیمور نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آہستہ سے اس کی تھوڑی انگلیوں کے پوروں سے اٹھائی۔ اگر تم نے سب جان لیا ہے تو پھر اس بات کا ذکر کیوں؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ یہ کبھی تمہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ کمینہ مجھے کس طرح پریشان کر رہا تھا؟ وہ ہر صورت چاہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں تیمور خان ہوں، محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کتنی باحیا اور پاک باز ہے، جو بستر پر بھی اپنے شوہر کی قربت میں حیا سے سمر جاتی ہے۔ عریہ کی آنکھوں سے دو آنسو ڈھلک پڑے۔ تیمور، آج پہلی بار مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، مجھے معاف کر دو پلیز تیمور۔ تیمور نے بے اختیار جھک کر اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اپنے لبوں پر چنے۔ بس میری جان، اب اور نہیں، اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اچانک عریہ نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تیمور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عریہ نے خود اپنی مرضی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں پتہ ہے، عریہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے ہمیشہ لگتا تھا محبت صرف قربانی مانگتی ہے، لیکن آج سمجھ آیا محبت اعتماد بھی مانگتی ہے، اور میں تم پر اعتماد کرنے میں بہت دیر کر دی۔ تیمور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیر سے آنے والے اکثر ہمیشہ کے لیے آتے ہیں عریہ۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، اگر ہوتا تو شاید آج بھی تم میرے سامنے یوں سکون سے بیٹھی نہ ہوتی۔ عریہ کی نظریں پہلی بار بے اختیار اس کی آنکھوں میں اٹھی۔ ان آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سرک آئی تو تیمور خان نے بازو پھیلا کر اسے مزید قریب کیا تھا۔ تیمور، میری جان، وہ جواب میں جذب سے بولا۔ اگر میں ایک بات کہوں تو ہنسو گے تو نہیں؟ تمہاری کسی بات پر نہیں۔ عریہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ جانتے ہو، تمہارے بغیر ایک دن بھی اچھا نہیں لگتا، بس آنکھیں تمہیں دیکھنے کو بےتاب ہو جاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی تیمور جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے دھیمی سی ہنسی کے ساتھ مسرور ہوتی آنکھیں بند کی اور سر جھکا کر عریہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ پاگل لڑکی، بہت انتظار کروایا تم نے یہ بات سننے کے لیے، میں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ عریہ، تم جنون ہو میرا، میری دیوانگی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں غلط طریقے سے اپنایا، ارسلان کو عاشق کے قتل کے کیس میں پھنسا کر تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ عاشق کو گولی حادثاتی طور پر لگی تھی جو باسل نے نہیں چلائی، لیکن صرف تمہیں پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ عریہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار بنا کسی جھجک کے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد ڈال دیے۔ جانتی ہوں تم بہت ضدی ہو، مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرو گے۔ تیمور نے بھی اسے اپنے ساتھ بستر پہ گراتے اس کے لبوں پر انگوٹھے سے رب کیا۔ ہاں، پاگل جو تھا تمہارے لیے کچھ بھی کر جاتا۔ کیا تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے عریہ؟ عریہ نے چہرہ قریب کرتے سرگوشی کی تھی۔ میں بس اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، بے حد اور بے انتہا۔ اور میں، تیمور نے جھک کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ ثبت کرتے ہوئے کہا، تو کرو نا یار، شوہر بیچارہ تو تب سے تڑپ رہا ہے۔ عریہ نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی اور پھر نرم بھیگے لب اس کے گال پر رکھے۔ تیمور نے اسے گھورا تو وہ ہنس دی۔ تو کیا کروں، تمہاری طرح بے شرم نہیں ہونا۔ تیمور نے اسے مخمور نظروں سے دیکھتے اس کے لبوں پر ڈب رکھے، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اس کی قربت محسوس کرتے عریہ نے آنکھیں بند کر خود کو اسے سونپ دیا تھا۔